मेरे साथ निकालिए कुज़ात की किताब, काजियों की ये किताब है, उसका 6वां बाब। इसमें से हम तिलावत करेंगे 6 बाब की पहली आयत से। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिन बहनों और भाइयों के पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ इसको निकालिए, और जिनके पास नहीं है वो बगौर सुनिए। और खुदा के कलाम में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा, और मिद्यानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मिद्यानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते, और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मिद्यानियों के सबब से निहायत खस्ता हाल हो गए, और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और इससे आगे इसकी 7वीं आयत में लिखा है, और जब बनी इसराइल मिद्यानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया, और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। अगर आप इस पैसेज को, जिसको आपने सुना है, इसको ट्रांसफर करें आज की कलीसिया पर, तो आपको एहसास होगा कि आज की कलीसिया की भी यही हालत। बनी इसराइल कौम, पुराने अहदनामे के अंदर हमें खुदा के लोग नजर आते हैं जिनके साथ खुदा के वादे हैं और खुदा उनके साथ चलता है। नए अहदनामे में खुदा कलीसिया की बात करता है, और यहां पर हमने पढ़ा कि बनी इसराइल कौम के अंदर बदी थी, उनके अंदर गुनाह था, जिसकी वजह से दुश्मन उन पर गालिब था। दुश्मन ने उनको सता रखा था। दुश्मन दल बांध कर आता, फौजों की फौजें जत्थे लेकर आता, उनकी भेड़ बकरियां, उनके गाय बैल छीन कर ले जाता, और जो काश्त उन्होंने की होती वो सब कुछ लूट के ले जाते। और बनी इसराइल कौम अपने दुश्मन की वजह से गारों के अंदर और पहाड़ों के अंदर जाके छुप गए थे। इस कदर ज्यादा खौफजदा हो गए। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, खुदा कहता क्या मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल के नहीं लाया? क्या आज कलीसिया को खुदा गुनाहों की कैद से छुड़ा के लाया नहीं था बाहर? क्या उसने अपने बेटे को नहीं भेजा कि वो उसके खून बहाने से पाक हो जाए, आजाद हो जाए? लेकिन कलीसिया ने क्या किया? कलीसिया वही कुछ कर रही जो बनी इसराइल ने किया। बनी इसराइल कौम उन सब कामों को भूल गए जो खुदा ने उनके लिए किए थे। खुदा ने उनके लिए समुद्र को 2 टुकड़े किया। खुदा ने उनके लिए मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी। मिस्रियों के देवताओं को खुदा ने सजाएं दी। लेकिन बनी इसराइल कौम जैसे जैसे आगे बढ़े, गैर कौमों के साथ वो मिक्सअप होते गए। उन्होंने उनकी बेटियां ले ली, उनकी बेटियों से शादियां की, अपने बेटे उनको दिए, और वो गैर मबूदों की प्रस्तिश करने लगे। उन देवताओं को जिनसे खुदा को नफरत थी, जिनसे खुदा उनको मिस्र में से निकाल के लाया था, वो खुद ही उनकी प्रस्तिश करने लगे। उसका रिजल्ट क्या निकला कि बनी इसराइल कौम शैतान के हाथों में, गैर कौमों के हाथों में चली गई। आज हम इस बात का दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम मसीह के लोग हैं। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं इस खिदमत के सारे पीरियड में। ये मेरी खिदमत का 21वां साल है। 21 सालों में बेशुमार लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, कई लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, कई लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, और सबका मानना यह था कि हम खुदावंद के लोग हैं जी, हम खुदा के लोग हैं, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनकी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। आज कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम जो बनी इसराइल को दरपेश थी, आज वही मसला कलीसिया के साथ भी है। खुदा ने मिस्र की कैद से इसराइलियों को निकाला तो जरूर इसलिए ताकि खुदा इनके साथ रहे, खुदा इनके साथ अपनी रफाकत को रखे। और खरूज की किताब में लिखा है, मैं तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया ताकि मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान हो। आमीन। खुदा मुझे और आपको गुनाह से इसलिए निकाल कर लाया ताकि हमारी उसके साथ शराकत हो। लेकिन मेरा सवाल यह है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी खुदा के साथ शराकत है? बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वो पादरी जो सारा दिन बाइबल लेके फिरता रहता है, वो उसको खोल के पढ़ता नहीं। टाई वो बदल लेता है, परफ्यूम बदल लेता है, कोट बदल लेता है, बूट बदल लेता है, सब कुछ वो चेंज करता है। अपना ठाठ बाट उसने बनाया हुआ है, गाड़ी उसकी हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाती, लेकिन बाइबल मुकद्दस वो नहीं पढ़ता। अब वो खुद बाइबल नहीं पढ़ता, तो जो उसके पीछे शागिर्द तैयार हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही छुई मुई होंगे, वो तो टिश्यू पेपर है। शैतान उनको 1 मिनट में उठा के वो फेंकेगा। आज
कलीसिया के पास खुदा का कलाम नहीं है, आज कलीसिया खुदावंत के साथ जुड़ी हुई नहीं। हम दावा तो मुंह से कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया ये उम्मत मुंह से तो मेरी सताइश करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। ये आज की कलीसिया की हालत है। यीशु मसीह ने, मैं कहता हूं, डिजिटल एक्सरा करके पकड़ा दिया हाथों में। ये तुम्हारी असल हालत है, मुंह पे यीशु यीशु है लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। वो फैमिलीज जो चर्चिस के अंदर जाकर ऊंची ऊंची दुआएं करती हैं, कलाम सुनती हैं, नारे मारती हैं, उनके घरों से लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। झगड़े फसाद, चर्च में उनके नारे सुनाई देते हैं और उनके घर से गालियों की आवाजें आती। क्या साबित हुआ इससे? कि वो जो चर्च में इबादत की जा रही है वो दिखावा है, वो लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम कितने रूहानी हैं। लड़ाई झगड़ा ही फैमिली के अंदर से खत्म नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, मियां बीवी के अंदर एक दूसरे की बात सुनने का मादा नहीं है। वो शख्स जो खुदा के साथ है, पौलुस कहता है लोग हमें बददुआ देते हैं, हम दुआएं देते हैं। एक मसीही का किरदार तो ये है, अगर एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा है, उसको मार रहा है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कलाम के मुताबिक ये गलत फेल है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसको अपनी बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, नाजुक ज़र्फ जानकर उससे बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी बीवी उससे ज्यादा गलत काम करती है, वो बाहर चौक में जाकर उसको गालियां निकालती है, लेकिन एंड पे फिर वो यही कह रहे होते हैं हम खुदा के लोग हैं। हमारा किरदार कहां है? मसीही प्रैक्टिस कहां है? आप देखें जगह जगह पर कलीसियाएं बन गई। एक ही गली के अंदर आप देखें 6 चर्च आपको मिलेंगे। पादरी भी लड़ रहे हैं, कलीसिया भी लड़ रही है, घरों के अंदर लोग भी लड़ रहे हैं। तरक्की तो कोई नहीं, मैं इसको तरक्की नहीं समझता कि एक ही गली के अंदर 6 चर्च बन जाए। तरक्की यह है कि लोगों की जिंदगी के अंदर से मसीह नजर आए। चर्च चाहे हर घर के अंदर इबादत शुरू हो जाए, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े फसाद बिदतें हसद कुड़ना जलना हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होगा तो हम किस तरह इस चीज का दावा करेंगे कि हम मसीह के लोग हैं? मैं ये कहता हूं चर्च ने क्या किया है, उसने आर्टिफिशियल चादर ओढ़ ली अपने ऊपर। आज आप देखें शोर आपको नजर आएगा, बहुत से लोगों ने शोर शराबे को मसा का नाम दे दिया है, बड़े बड़े साउंड लगाते हैं। एक जगह मैंने देखा, इतनी सी जगह थी, उसके अंदर इतना ऊंचा साउंड लगाया था कि तुम यकीन मानो मेरे कान पाड़ गए, और वो इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ओ जो बाहर निकले थे काना नू हाथ ला रहे। शोर शराबे को, उछल कूद को हमने मसा का नाम दे दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मसा आपको बहुत मिला, मैं ये कहता हूं बहुत से लोग इबादत के बाद आते हैं, कहते हैं भाई साहब आज इबादत जो बड़ा ही मसा सी। अच्छा वो मसा कितने तुसी कड्डे है? मसा ने कहीं निकलना भी तो है, कहीं जाहिर भी तो होना है। सैमुअल ने मसा किया दाऊद को, तो वो मसा कहां जाहिर हुआ जी? उसने सीधा ही जाकर जाती जूलियत से मथा लगा लिया। जाती जूलियत को उसने एक ही बार में उड़ाकर रख दिया, क्योंकि वो मसा से भरा हुआ था, वो वाकई मसा शुदा था। आज यहां पर कलीसिया जगह जगह पर जाके मसा समेट रही है, इथों भी मसा लिला, इथों भी मसा लिला, उथों भी मसा लिला, ते बाहर जाके सिगरेट ला ली। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो इबादत में कहते हैं कि भाई साहब आज बड़ी ही बरकत थी, मेरा तो ऐसे जैसे मैं अंदर से हल्का हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। अच्छा थोड़ी देर के वो बाहर देखा खोखे से पान ले रहा है और बाहर सिगरेट पी रहा है। ये कैसा मसा मिला है? मसा तो पाक करता है, मसा तो हमें मसीह के साथ चलने के लिए तैयार करता है। खुदा की हुजूरी और खुदा की कुदरत जिस शख्स पर आ ठहरती है, वो तो खुदा के साथ चलने के लिए पूरी कोशिश करता है, अपना तन मन धन लगा देता है। और पौलुस कहता मैं अपने आप को हर रोज मुक्कों से मारता हूं। हवा में वो मुक्के नहीं मारता, अपने बदन को मारता कूटता, अगर नहीं बंदया तो वह काम नहीं करना। वो कहता जो ख्वाहिशें मेरे अंदर से मसीह की सलीब के या उसके कलाम के अगेंस्ट उठती हैं, मैं उनको स्लिप पर खींच देता हूं। ये आसान काम नहीं है मसीह के साथ चलना, बाइबल खरीद के तो चलो जी निकल खड़े हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कई लोग आते हैं नौजवान, भाई साहब हमने आपके साथ खिदमत करनी सी करनी है, चलो। उन्हें लगता है शायद ये बड़ा आसान काम है, जाएंगे खाना खाएंगे बोतलें मिलेंगी। अच्छा वो पहली मीटिंग में हमारे साथ गया इबादत में, तो वहां पे बारिश हो गई बहुत ज्यादा, तो एन अंकल जी उत्थे पानी खलो गया, हुण गड्डी फस गई, उत्थे बंद हो गई गड्डी। असी का उतर भी बंदे, मैं भी उतरिया नहीं कि मैं उन्होंने उतारिया, खाली हम भी उतरे वो भी उतरा। जब उसने धक्का लगाया वो पै गई खलियां। अगली मीटिंग च फिर वो नहीं आया, उन्हें समझा मैं तो खाना खाण आया सा, बोतलां पीण आया सा, इत्थे ते धक्के भी लाने पैंदे ने, गटरां दे पानी चों भी लंघना पैंदा। और ये तो एक छोटी सी बात है, इससे भी बड़े आगे आगे के किस्से हैं। हम सोचते हैं शायद चर्च जाएंगे, वहां पर हम पादी को कहेंगे भाई साहब हम खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत करना इतना आसान नहीं है, खिदमत करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है। और जिस शख्स के अंदर लालच है शोहरत की, और फिर कुछ लोगों को माइक की बड़ी भूख है, वो कहते हैं जी मैं खिदमत करना चाहता हूं। अच्छा 2 संडे आए, तीसरे संडे जब देखा उन्होंने कि यार मैंने तो मीटिंग लीड करने भी नहीं देंगे, उसके बाद फिर वो आंदा ही नहीं। इसका मतलब उसका ज़हन ये था कि मुझे मीटिंग लीड करवाई जाए, मुझे एल्डर बनाया जाए। कई पादरी भी बड़े ठग ने, उन्होंने क्या काम किया, वो देखते हैं हमारे चर्च में बंदे कम हो रहे हैं, जिसकी फैमिली बड़ी होती है उन्होंने एल्डर बना देंगे। चलाकियां मकारियां आज चर्च के अंदर हैं, इसीलिए चर्च आज शैतान से मार खा रहा है। और बनी इस्राएल कौम के अंदर बदकारी थी, वो दुनिया के अंदर मिक्स अप हो गए थे, बुतप्रस्त लोगों के साथ उन्होंने अपने नाते जोड़ लिए थे। आज कलीसिया दुनिया से अलग नजर नहीं आती, कलीसिया भी वैसी है, दुनियादार लोग भी वैसे ही। क्या मैं सही कह रहा हूं? बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को खुदावंद के लोग पेश कर सकते हैं। उनकी गवाही ऐसी है कि लोग कहते हैं हाँ ये खुदा के लोग हैं, वरना आज
کوئی پہچان نہیں کر پا رہا کہ یہ شخص مسیح کا ہے یا یہ دنیا دار آدمی. اور خدا نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا اور خدا نے ان سے بات کیا کی. خدا نے کہا کیا میں تمہیں مصر سے اس لیے نکال کے لایا تھا کہ تم غیر قوم کے معبودوں کو ماننا شروع کر دو, ان کی بیٹیاں لینا شروع کر دو, پر تم نے میری بات نہ مانی. تو کہلاتا زندہ ہے لیکن تو ہے مردہ. یسوع مسیح نے کہا تو مجھ سے سرما لے تاکہ تو دیکھ سکے, تو مجھ سے پوشاک لے. آج کلیسیا کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی حالت پر روئے, ماتم کرے, خدا سے منت کرے. آج ہر طرف آرٹیفیشلنس ہے, لوگوں کو عجیب و غریب چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں آج آپ کو شفائیہ عبادات میں ڈھیر نظر آئے گا, لوگوں ڈھیر ہی ڈھیر. اشتہار پڑھیں, اشتہار پہ کیا لکھا ہے, آئیں اپنی رسولیوں سے آزادی پائیں, بیماریوں سے شفا پائیں, فلانا آپ کو برکت ملے گی. اچھا, نجات کا کہیں ذکر نہیں, اور لوگ بھی نجات پانے کے لیے نہیں جا رہے. خیر سے انہوں نے بھی بوتلاں تیل دیاں تے پانی دیاں پھڑیاں, ان کے بھی ذہن میں یہی خیال ہے شفا پاؤ تے گھر آ جاؤ, پھر جدو بیمار ہو جائیں گے پھر کنونشن تے چلے جائیں گے. منادی نجات کی, منادی رہائی کی, منادی آزادی کی ضرورت ہے, آج کے دور کی ضرورت ہے. شفائیں بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اس غرض سے جا رہے ہیں صرف کہ ہم نے شفا پانی ہے. کیا اس لیول کی شفائیں آپ کو اپنے ارد گرد کہیں نظر آتی ہیں؟ نہیں ہیں. اس لیول کی شفائیں نہیں ہیں جیسے بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں. آگے چل کے دیکھیں کیا لکھا ہے. انہوں نے بات نہیں مانی, لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو خدا سے بات چیت کر رہا ہے اس سارے پیریڈ میں. جب بنی اسرائیل قوم مار کھا رہی ہے, بنی اسرائیل قوم نے گناہ گار دنیا کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا, یہاں پر ایک شخص ہے, اس کی ذرا داستان پڑھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یوا سبریزی کا تھا بیٹھا, اور اس کا بیٹا جدعون میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے. اور خداوند کا فرشتہ اس سے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا اے زبردست سورما, خداوند تیرے ساتھ ہے. جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک, اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے, اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا, پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا. جدعون کیا کہہ رہا ہے خدا سے کہ خداوند وہ کام کدھر گئے, اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ کام کیوں نہیں ہو رہے. ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے, سبھی کہتے ہیں, لیکن وہ کام کدھر گئے. پرابلم آگے چل کے وہ بتائے گا اس کا حل کیا ہے. تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا. اب اس نے سوال کیا, خدا نے ذمہ داری بھی وہ دیتا ہی پات. آج کلیسیا کوئی پادری سوال ہی نہیں کر رہا خداوند کدھر. پادریوں نے تو فرصت نہیں ملن دی, فیس بک تو فلانا اشتہار, سارا دن بیٹھے رہتے کمپیوٹر والے کے پاس, میری تصویر انج کر, ایتھو چوک کے ایتھے لا, ایتھو چوک کے ادھر کر, اے میرا نام وڈا کر, اے تھلے نمبر بھی دے دے, فون نمبر. فیس بک واٹس ایپ پادریوں کو لے بیٹھا ہے. یہ بات ایسی سخت ہے کہ اس کو سن کر لوگ کہتے ہیں کہ جی تسی کہو جیاں گلاں کر رہے ہو, لیکن یہ درست بات ہے. جتنا وقت وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنا اشتہار چھپوانے میں لگا رہے ہیں, اگر وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کریں تو معاملات فرق ہوں. آج ہمیں دعا گو لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دعا میں جھکیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کر, خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر, خداوند تو میری کلیسیا کے اندر, میرے گھرانے کے اندر اپنی حضوری کو ظاہر کر. ہمارے گھرانے سے بندھن ٹوٹ جائیں, ہمارے گھرانے سے لڑائی جھگڑا جاتا رہے, تنگ دستی جاتی رہے, قرضہ جاتا رہے, گناہ کی قید سے ہم آزاد ہو جائیں. کوئی اپنی فیملی کے لیے دعا نہیں کر رہا. ایسے سپ واڑ آئے ہونے, کوبرا سپ, تو میرے خیال میں اسی سارے نے سوٹیاں پھڑ لینی, جنی دیر تک اسی انہوں مار نہیں لینا, اسی ساہ نہیں لینا. ہماری زندگی کے اندر شیطان دندناتا پھر رہا ہے, لیکن ہم سب آرام سے سوئے ہوئے ہیں. کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی ستا ہے, کوئی گالاں کڈن ڈیا, کوئی لڑن ڈیا, کوئی شراب پین ڈیا, کوئی چرس دا سگریٹ پار رہا ہے. ہماری زندگی تباہ ہو رہی, بیٹیاں بیٹے بزرگ جوان سب ایک ہی ہٹ پر چلے جا رہے ہیں. کسی کو اپنے گھرانے کی فکر نہیں, کسی کو اپنی کلیسیا کی فکر نہیں. اور اس سارے سینیریو کے اندر, اس ساری کہانی کے اندر جدعون ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور خدا سے سوال کرتا ہے کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہے, اگر میں تیرا سورما ہوں یا میں مرد خدا ہوں, تو پھر ہم مار کیوں کھا رہے ہیں. وہ کام جو مصر میں ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ تو مصر میں کر کے آیا ہے, تو نے ان کے پانیوں کو خون بنا دیا, مینڈک ان پہ چڑھائے, ٹڈیاں ان پہ آ گئیں, ان کو پھوڑے نکل آئے, ان کے پلوٹھے مر گئے, ان کے دیوتاؤں کو تو نے اڑا کے رکھ دیا. آج ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. خدا نے کہا بھی کمر کس, پھر ہاللیلویا, تو ہی جائے گا اور تو ان کو چھڑائے گا کیونکہ میں نے تجھ کو بھیجا ہے. آمین. کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خدا اس سے کہہ رہا ہے. اس نے اس سے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں, میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. سن لے یہ بات, اگر آپ کے دل میں یہ بوجھ ہے, یہ خواہش ہے کہ میرے علاقے کے اندر, میرے گاؤں کے اندر, میرے محلے کے اندر خدا بیداری بھیجے, تو پھر آپ چاہے کتنی بھی چھوٹی فیملی سے ہیں, خدا آپ کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو چن لے گا,
خدا آپ کو اٹھائے گا اور خدا عقل مندوں کو اور بڑے بڑے پروفیسروں کو آپ کے آگے زیر کر دے گا۔ وہ لوگ جو اپنے علم پہ فخر کرتے ہیں جب خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بچے کا مقابلہ کیسے کریں، خدا کا ہاتھ اس پہ ہے۔ آمین۔ خداوند نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسا ایک آدمی۔ ہاللیلویا۔ جب خدا کی قدرت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب خدا کا جلال ہم پر چھایا ہوتا ہے، تو پھر ہم فوجوں کو ایسے اڑاتے ہیں جیسے فقط ایک ہی بندے کو مار دی۔ جاتی جولیت کو مارنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جاتی جولیت 40 دن سے بنی اسرائیل قوم کو ڈرا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی ساری فوج خوف زدہ تھی، وہ اپنے ایمان کو استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں یہ بھول گیا تھا کہ خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے جو ان کے پاس ہے، لیکن صرف ایک بندہ ایسا آتا تھا جو آ کے للکارتا تھا اور وہ سب ڈر کے دبک کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن داؤد وہاں پر گیا، داؤد کے باپ نے اسے بھیجا کہ جا کے ذرا جنگ کا حال تو پتہ کر کے آ۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی نکلتا ہے اور وہ نعرہ مارتا ہے، وہ کہتا اگر تم میں سے کوئی میری طرح کا مرد ہے تو باہر آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے، اور اگر وہ مجھے مار لے گا تو ہم سرنڈر کر دیں گے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا میں اس سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا وہ بھج جا اتھوں، سسی نہیں انہوں مار پا رہے سی ایڈے ایڈے جوان، وہ دوڑ جا اتھوں۔ انہوں نے اس کو دوڑایا، وہ ٹلا نہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا ہے ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا بھی بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی اس شخص کو مارے گا تو اس کو انعام ملے گا۔ وہ ساؤل بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس بندے سے لڑوں گا۔ اس نے جب داؤد کو دیکھا، اور جاتی جولیت کو تو وہ دیکھ آیا تھا میدان کے اندر، انہوں نے کہا بیٹا تو نہیں ادنا لڑ سکتا، وہ تو بچپن سے ہی جنگی مرد ہے، جنگی سورما ہے، تو کیسے اس کا سامنا کرے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے جاتا تھا تو شیر میری بھیڑ کو اٹھا کے لے جاتا تھا تو میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، میں اس کے منہ سے اپنی بھیڑ کو چھڑا کے لاتا تھا۔ جب کبھی ریچھ میری بھیڑوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا تو میں ریچھ کے پیچھے بھاگتا تھا اور اس کو بھی مارتا تھا اور اس سے اپنی بھیڑ چھڑا لاتا تھا۔ اس نامختون کی طاقت زیادہ سے زیادہ شیر یا ریچھ کی طرح ہوگی، میں نے ان دونوں کو مارا ہے اور میں اس کو بھی ماروں گا۔ سال نے کہا اچھا بھی میری ذرہ پالا ہے، میرا ہیلمٹ پالا خود، اور میری تلوار پکڑ لے۔ انہیں تو پائی، انہیں کہا نا جی نا میرے واسطہ روگ نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو نہیں لڑ سکتا، وہ بہت خطرناک۔ اس نے کہا میں لڑوں گا لیکن اپنے طریقے سے۔ خدا کا اپنا طریقہ یاد رکھے، خدا بھالے اور برچھی سے نہیں بچاتا۔ اور وہ ندی سے چکنے پتھر لے کر گیا، پانچ فضل کا عدد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خدا کے فضل پر تکیہ کیا اس دن، داؤد نے۔ جب ہم خدا کے فضل پر تکیہ کرتے ہیں، خداوند میں نہیں کر سکتا تو کر سکتا ہے، تو پھر خدا ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب اسی کہنا نا جی میں سب کچھ کیتا، میں انج کیتا، میں انج کر دیتا، میں اتھے گیا، میں کیتا۔ جب ہم خداوند پر ٹرسٹ کر کے جاتے ہیں تو پھر فتح پاتے ہیں، لیکن جب ہمارا توکل ہماری اپنی تعلیم پر، اپنے زور پر، اپنی قوت پر ہوتا ہے تو پھر ہم چت ہو جاتے ہیں۔ داؤد گیا اور جب وہ پہنچا وہاں پر تو وہ کہنے لگا کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر اور یہ فلاخن لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا ہے؟ میں تجھے ماروں گا اور ہوا کے پرندے آج تیرا گوشت کھائیں گے۔ داؤد نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے کہا تو بالا اور برچھی لے کر آتا، لیکن میں زندہ خدا کے نام سے تیرے خلاف آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہی تیری تلوار سے میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، داؤد کا ایک وار نہیں وہ برداشت کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو بھیجا تھا، خدا کا ہاتھ اس پر تھا۔ آج ہمیں ایسے خادمین کی ضرورت ہے جن پر خدا کا ہاتھ ہو۔ آج ہمیں ایسے مسیحی ایمانداروں کی ضرورت ہے جو فیملیز کے اندر ہوں، جو غیرت رکھتے ہوں کہ میں اپنی فیملی کے لیے بوجھ رکھوں گا، میں دعا کروں گا، میں روزے میں ٹھہروں گا، میں اپنے باپ کے لیے دعا کروں گا جو نشے کی حالت میں رہتا ہے، میں اس کی رہائی کے لیے دعا کروں گا، خدا اس کو نجات دے گا۔ کوئی ہے جو دعا کر رہا؟ کوئی نہیں۔ آج دعا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، خدا سے کویسچن کرنے والے لوگ نہیں ہیں، خدا کے ضرور ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ حبقوق کہتا میں دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ کوئی ہے جو دیدگاہ پر کھڑا ہے؟ خدا نے کہا میں نے نیچے نگاہ ماری، میں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو رکھنے کے اندر کھڑا ہو، کوئی بھی نہیں۔ آج دعا کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے، آنسو بہانے والے لوگوں کا فقدان ہے، نعرے مارنے والے آپ کو بڑے ملیں گے، بائبلیں اٹھا کے ناچنے والے، گانے والے آپ کو بڑے ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کلیسیا کا بہت بڑا نقصان ہے وہ بچے جو نجات کو بھی نہیں جانتے، وہ لوگوں کو پرستش میں لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ 20 سال تو پرستار بنیا پیا، انہیں لاسٹ منتھ بپتسمہ لیا، لاسٹ منتھ اس نے توبہ کی ہے، اور پہلے 20 سال وہ کیا کرتا رہا؟ لوگ وہ دے پیچھے نچی جا رہے ہیں، پرستار پرستار، جس جگہ پہ دیکھو فلانا پرستار، فلانا پرستار، فلانا پرستاروں کی لائن لگ گئی، لیکن پرستار کا مطلب ہی نہیں پتا۔ پرستار تو وہ ہے جس نے اپنا تن من دھن یسوع کے سپرد کر دیا۔ پولوس پرستار ہے، داؤد پرستار ہے۔ داؤد ناچنے لگا، بادشاہ تھا، عہد کے صندوق کے آگے ایسا ناچ رہا تھا، وہ اس کی بیوی کہنے لگی تو ایسے ناچ رہا تھا جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے ناچتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خدا کے لیے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں اور میں ایسا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں پرستار نہ دعا کرتے ہیں، نہ وہ بائبل پڑھتے ہیں، نہ وہ نجات یافتہ ہے، لیکن وہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ میں 3 گیت گاؤں گا
تو میں آگے بھی جانا, اس سے زیادہ نہیں آپ نے مجھے کہنا, صرف 3 songs, only 3 songs پر song 10,000 روپیز ہیں جی, 30,000 روپیہ, اور لوگ بڑے خوش نے. اور کئی پادریوں کی ایسی مت ماری گئی, انہوں نے مسلم بندوں کو سٹیج پہ چڑھا کے ان کو پرستار کا لقب دے دی. یہ کلیسیا کی تنزلی ہے, اسپرچل تنزلی ہے ان کی. کیا آپ کہیں گے کہ ایسے پاسٹر جو ہے, جو ایسے لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں, کیا وہ مسیحی طور پر تعلیم میں بالغ ہیں؟ وہ بالغ نہیں ہیں, وہ بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں, پیسہ بٹور رہے ہیں. مشہور بندیاں نو بلاؤ, فلانا آ رہا پرستار, فلانی آ رہی پرسوں, کہتے ہیں وہ آ رہی. لوگوں نے بھی نجات کا کیا, بس وہ مزہ لینے جاتے ہیں. ساؤنڈ لگا آیا, گیت سنا گے, ہدیہ پاواں گے تے آ جائیں گے. انہاں دی اپنی دیہڑی لگ گئی. جہے پادری نے آرگنائز کیتا پروگرام, تے جنہاں نے پرستاری کی تھی انہاں دی بھی دیہڑی لگ گئی. وہ ہوٹلاں 'چ بھی ٹھہرے, کہتے ہیں ہم 40,000 روپیہ بھی لیں گے, ہوٹل میں بھی ٹھہریں گے, گھر میں کسی میں نہیں ٹھہرنا, ہم نے ہوٹل میں. ہم خدا کے لوگ ہیں, وی آر VIP پیپل. اوکے, آپ کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہوٹل میں ٹھہریں گے. تو سوچنا تو یہ ہے, کیا ایسی کلیسیا روحانی طور پر ترقی کرے گی؟ جس کلیسیا کو لیڈ کرنے والے لوگوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی. تو یہ فکر کا لمحہ ہے. خدا نے کہا تو جا بھائی. اب 32,000 لوگ اس نے اکٹھے کیے ہیں. جب وہ سامنے جاتا ہے, مدیانی سامنے بہت بڑا لشکر ہے, فوج ہی فوج ہے. خدا نے جب اس سے بات کی, خدا نے کہا بھی تیرے بندے زیادہ نے. اس نے کہا خداوند وہاں تو لاکھوں لاکھ لوگ ہیں, میں تو صرف 32,000 لے کے نکلا ہوں. خدا نے کہا نہیں, کٹا 10,000 بندے واپس بھیج دی. خدا نے کہا ہجے بھی زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ اتنے لوگ لے کر اگر تو جائے گا تو لوگوں کو بتائے گا کہ میرے ساتھ بہت جنگی مرد تھے, ہم نے فتح پائی ہے. اب ندی پہ جب پہنچے تو جتنے لوگ چبڑ چبڑ کر کے کتے کی طرح پانی پیئیں, انہی لوگوں کو تو نے ساتھ لے کر جانا ہے. اور جب ندی آئی تو سب لوگ, کئی لوگ بڑے مہذب سن, بڑے آرام نہ پانی پیتا. خدا نے کہا اے بھی فارغ, اے بھی فارغ, اے بھی فارغ. 300 لوگ ایسے نکلے جو کتے کی طرح زبان کے ساتھ پانی پی رہے تھے. خدا نے کہا بس اے کاٹ لے. خدا نے کہا باقی سب واپس بھیج, باقی سب واپس بھیج. وہ سب واپس چلے گئے. 300 بندوں سے جنگ جیتی گئی. آمین. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا کام ہے؟ جی نہیں, یہ انسان کا نہیں, خدا کا کام ہے. خدا نے خود کہا کہ اگر تو اتنے بندے لے کر جائے گا تو اپنے بڑے بول بولے گا, جا کے اسرائیلیوں کو بتائے گا کہ پھر ہم نے ادھر سے وار کیا, ہم نے پھر ادھر سے پلاننگ کی, ہم نے آدھا جتھا ادھر سے اتارا, ادھر سے اتارا, ہم نے ان کو گھیر لیا. 300 بندے نا کدھروں گھیر ہو گئے, لکھا لاکھ فوج نے. خدا نے ایسی کی تیسی کر دی مدیانیوں کی. صرف ان 300 بندوں کے لیے جو حیرت ناک چیز مجھے لگی, ان 300 میں سے بھی ایک بھی نہیں مرا سر. 300 سال ہم واپس آئے. آمین. میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, یہ اپنے آپ سے بھی ہے, خالی آپ سے نہیں ہے, اپنے آپ سے بھی ہے. اپنے آپ کو دعا کے لیے پیش کیجیے. اگر آپ مسیحی ہیں, میں مسیحی ہوں, ہم مسیحی ہیں, ہم کتنی دعا کر رہے ہیں. اگر ہم خود روح سے نہیں بھرے ہوئے, اگر ہم خود کلام کو نہیں جانتے, تو ہم ان لوگوں کو فالو کریں گے جو ہمیں بہکاتے ہیں. آج کلیسیا کو کوئی پتہ نہیں میرا پادری کون ہے. ایک ہی فیملی ہے, اس کے گھر میں 20 پادری آ رہے ہیں. تسی نکل کے جانا تے میں آ جانا, میں نکل کے جانا تے ماسٹر نے وزٹ مار جانا, پھر پائی صاحب نے آ جانا, انہوں نے سب نے ویلکم کہنا. ایک بندے نے, اس کا باپ فوت ہوا تو اس کے باپ کے مرنے پہ 13 پادری آ گئے. 13 پادری آ گئے. ایسا مطلب ہے کہ بھی وہ سارے دے نال ہی رلیا آیا سی. اب وہ مجھے آگے کیا کہتا ہے, کہندا بھائی صاحب ہن تسی آپس وچ مینج کر لو, کنے کلام سنانا تے کنے. میں کہا بھائی جڑی کھچڑی تو پکائی ہے تو آپ کھا, مینوں لڑان دے تو پادریاں نال. میں اب 12 میں سے کھڑا ہو کے کہوں کہ چھڑو جی تسی سارے بہ جاؤ تے کلام میں سناواں گا, کیونکہ میں انہاں دے گھر بہتے وزٹ کیتے. ایک اور بندے کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس سے کہا, وہ ہمارے چرچ میں آتا تھا, اس نے بپتسمہ بھی ہم سے لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں جی سر, وہاں پہ 2-4 پادری اور بیٹھے ہوئے تھے, ان کے محلے دار تھے. انہوں نے کہا سر جی ایتھے بلی گرہم بھی آ جائے نا, ایتھے بینی ہین بھی آ جائے تے جنازہ تسی کرنا, کیونکہ ساڈے پادری تسی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا چرچ ہے. آج ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے مسلم بھائی آپ کو پتا ہے جہاں بھی اذان کا ٹائم ہوتا ہے اتنے گڈی کھڑی کر کے نماز پڑھنے لگ پہ. ہمارا بھی یہی ہے, کہندا دعائی کرنی جتھے مرضی کر لو. اس سے ہوگا کیا, کوئی بھی پادری آپ کو چیک نہیں کرے گا, کیونکہ آپ سب کے پاس جاتے ہیں. اور ساڈے پنجابیاں نے ایتھے مثال بنائی ہے کہ بہتے گھراں دا جڑا پرونا ہے نا بھکھا رہ جاندا. آپ کو کوئی بھی آن نہیں کرے گا, او آپ بیمار ہے, او ٹھیک ہے فلانا پادری بھی جاندا انہاں دے گھر ہو جائے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ہی کلیسیا کا بندہ ہے اور یہ آتا ہی یہاں ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر وہ چرچ نہیں آئے گا تو آپ اس کے گھر جائیں گے کہ بھائی خیریت تھی. ایک چرچ کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا, آپ کو دیکھا جائے گا, آپ کو پرکھا جائے گا. بھائی آپ کے گھر میں دعا ہو رہی, پھر جھگڑا کیوں نہیں ختم ہو رہا, آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی. لیکن جب آپ کے گھر میں پادری آ رہے ہیں, 20 آ رہے ہیں, تو اس سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہونا. کسی نے آگے کچھ بتا دینا, کسی نے آگے کچھ بتا دینا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, چونکہ خود ہم نے کلام پڑھنا نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلنا کہ یہ جو پادری ہمارے گھر میں آ رہے ہیں صحیح ہمیں تعلیم دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جداؤن نے مشکل وقت میں خدا سے مشکل سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں آج کی کلیسیا کی حالت بھی اس سے فرق نہیں ہے. خداوند اگر واقعی تیرا پاک روح آج بھی زندگیوں میں کام کرتا ہے, کیا تو میرے وسیلے سے کام نہیں کرے گا؟ اس طرح جداؤن نے کہا, خداوند اب تو کہاں ہے, تیرے وہ کام
خدا نے کہا بیٹا تیرے وسیلے ہی ہو سکتا ہے اگر تو تیار ہو جائیں۔ خدا میرے وسیلے سے کر سکتا ہے، آپ کے وسیلے سے، ہم سب کے وسیلہ سے خدا کام کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ کیا آپ اسے اپنا آپ دیں گے؟ کیا آپ اسے کہیں گے خداوند آج مجھے لے، میری زندگی کو لے، میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر تیرا کلام ہو، اور میں اپنی ان تمام خواہشوں کو، پولس رسول کہتا ہے جن چیزوں پر میں فخر کرتا تھا ان کو اب میں کوڑا سمجھتا ہوں۔ علم بڑا تھا اس کے پاس، علم کا فخر بھی ہوتا ہے لوگوں میں، ہے نا؟ کیا ایسے لوگ خدا کے لوگ ہیں؟ وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، وہ شو گرے ہیں، شو باز ہیں، شیخی باز ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کے مخالف ہے۔ آج ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے۔ آپ جا کے انٹرنیٹ کو کھولیں، وہاں پر آپ کو کلیسیاؤں کی لڑائیاں نظر آئیں گی، اور یہاں تک اب شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں، ماسٹر جی اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں پادری ایک دوسرے کے خلاف، فلانا پادری چور ہے، فلانا پادری چور ہے، اس نے فلانے ڈپارٹمنٹ سے اتنا پیسہ قبض کیا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ گھسوٹ رہے ہیں، تو کہانی ساری پیسے کی ہے۔ لیکن کیا ایسے ہی لوگ خدمت کر رہے ہیں؟ کچھ اور بھی ہیں۔ ایلیا کہنے لگا میں اکیلے ہی رہ گیا ہوں، خدا نے کہا پتر تو کلہ نہیں 7,000 اور بھی نے، اور بھی لوگ ہیں جو ابھی دیانتداری سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے کرنا، کیا ہم یوں ہی لوٹتے رہیں گے، یا ہم ایمان کی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ خداوند تو میرے وسیلے سے کام کر، تاکہ وہ لوگ جو خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آج ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون۔ آمین۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم کھڑے ہوں۔ کئی بار ہم لوگوں سے لڑتے ہیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، کچھ دکھانے کی بات ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دکھا نہیں سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک آخری بات بتاؤں گا۔ ٹی ایل آسبرن ایک ینگ خادم تھا، 1942 میں وہ انڈیا آیا سیمنری کر کے۔ جب انڈیا آیا تو اس نے آ کے کہا یسوع زندہ ہے، یسوع نجات دہندہ ہے۔ اس نے منادی کی۔ اچھا، مولویوں نے بھی اس کو گھیر لیا، اس کو پنڈتوں نے بھی گھیر لیا۔ انڈیا کے اندر تو بے شمار مذاہب ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یسوع زندہ ہے، ثابت کر۔ وہ نہیں کر سکا، اور آپ بلیو کریں کہ وہ اپنے گھر آیا، امریکہ آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں خدمت چھوڑ دوں گا کیونکہ میں یسوع کو ثابت نہیں کر سکتا، اور وہ کئی مہینوں تک اپنے کمرے کے اندر روتا رہا۔ اس نے کہا خداوند بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے، تو میرے وسیلے سے آج خدا کیوں نہیں کام کر رہا؟ 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، اس کی بیوی دوسرے خادموں کے ساتھ چرچ چلاتی رہی، لیکن وہ چرچ نہیں جاتا تھا، وہ روتا رہتا تھا بس۔ ایک دن ایک خادم کے کروسیڈ میں اس کو لے کے جائے گا، ولیم برینہم کے کروسیڈ میں، تو وہ کہتا کہ میں گیلری پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کا اتنا بازو نہیں تھا، اور وہ کہتا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرے گا، کیا یہ بھی اسے صرف کلام سنا کے بھیج دے گا؟ کہتا اس نے کہا بھی اس کو آگے لاؤ، آگے لے کے آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا یسوع کے نام سے خداوند اس کا ہاتھ آ جائے، پھٹ کر کے اس کا ہاتھ باہر آ گیا۔ اور کہتا وہاں پہ کچھ لوگ اس قسم کے معجزے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ خدا وہاں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اور وہ کہتا کہ میں گیلری پر رو رہا تھا، ٹی ایل آسبرن کہتا میں آنسو بہا رہا تھا، میں نے کہا خداوند اگر اس شخص کے وسیلہ سے تو ایسا کام کر سکتا تو میرے وسیلے سے کیوں نہیں؟ اور وہ کہتا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر ہزاروں لاکھوں فرشتوں کی آوازیں سنی، اور وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یسوع کہہ رہا ہے میں تینوں بھی استعمال کروں گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ریکارڈڈ بات ہے، سب سے زیادہ اگر خداوند یسوع مسیح کسی خادم کی عبادات میں نظر آیا تو وہ ٹی ایل آسبرن ہے۔ اور ٹی ایل آسبرن ابھی کلام سنانا شروع بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ ویل چیئریں پہلے اٹھا دیتے تھے، اور اس کی باتوں میں ایسے ایسے مناظر ہیں کہ ایک جادوگر ٹی ایل آسبرن کے لیے اوپر موت کا سپیل کرنے کے لیے آیا، وہ موت کا سپیل کر رہا تھا اس کے اوپر، گیا اسٹیج پہ ہی مارا انہوں، لیکن یسوع مسیح اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اس جادوگر کے آگے۔ یسوع نے کہا تو میرے بندے تو جادو کر رہے ہیں، اور وہ کانپنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے مورے ہل گئے تھے۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا جی میرے لیے دعا کریں میں بچ جاؤں۔ 1942 میں باؤنس ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ کچھ سالوں کے بعد انڈیا واپس آیا، اب اس کے پاس محض یسوع کی تعلیم نہیں تھی، اب اس کے پاس یسوع کا ایکسپیرینس تھا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر لوگوں نے اس سے وہی سوال کیا، انہوں نے کہا جی آؤ، انہوں نے کہا کوئی جنم دہندہ لے آؤ، تسی بھی دعا کرو۔ ایلیا کہنے لگا جس کا خدا آگ سے جواب دے گا وہی خدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ہم آج اس لیول تک آئے نہیں رہے، اسی تو دعا کر رہے ہیں خداوند تیرا شکر، سو بھی گئے۔ دعا اسی پہلے تو کدی سوچے نہیں کہ دعا کری تے جے کدی کرن ہی بہ گئے تے ہاللیلویا تو پہلے سن نیندر آ گئی۔ اے ہوئی حال پادریاں دا تے اے ہوئی حال کلیسیا دا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کو لے کے آئے جو جنم کا اندھا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ میں سے کوئی ہے کوئی بھائی جو آ کے اس کے لیے دعا کرے، اس کی آنکھیں کھول دے، میرا یسوع تو زندہ ہونے تو کر دینا۔ آمین۔ وہ سارے ڈر رہے، انہوں نے کہا یار انہیں تو ساڈے تے پاتی گل۔ انہوں نے کہا تہاڈے چ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا لیاؤ جی انہاں نوں اگے، اسٹیج سے لے آیا، اس نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اس نے کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، یسوع کے نام سے آنکھیں کھل جائیں۔ وہ دیکھنے لگا، وہ مولوی صاحب کودنے لگے، ناچنے لگے، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا جی، اور میں نظر آ رہا جی۔ یہ ہے بات، کلیسیا کو اسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز کیسے آئے گی کلیسیا کے پاس؟ جب وہ اپنے خداوند کے پاس جائے گی، جب اس سے لنک میں بیٹھے گی۔ خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کر، وہ بدل نہیں گیا، وہ کل آج اب تک یکساں ہے۔ جن لوگوں کے ذریعے اس نے کام کرنا وہ بدل گئے، یسوع نہیں بدلا، اس کو فالو کرنے والے لوگ بدل گئے۔
وہ کام جو پولوس کے تھرو ہوئے تھے وہ میرے اور آپ کے وسیلے سے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ویسا ڈیڈیکیٹ کر لیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. آئیے ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں, کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں. میں نے بہت سے کلام آج تک سن لیے ہیں, میں نے بہت سے کلام آج تک سنا لیے ہیں, میں بہت سی کلیسیاؤں میں گیا ہوں, میں نے بہت سے پادریوں کا کلام سنا ہے, لیکن میں نے ابھی تک خداوند کا تجربہ نہیں کیا. میں ابھی تک اس کے قدموں میں بیٹھا نہیں.